बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर। आज हम शायरी के हिस्सा में से हम्द के बाद जो नात है उसको देखेंगे। नात के मानी जो हैं या नात वो सिनफ़े शायरी है जिसमें शायर जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का, उनसे मोहब्बत का इजहार जो है वो करता है। शायरी की वो सिनफ जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उनकी अज़मत, उनकी बढ़ाई जो है वो बयान की गई हो, जिसमें उनसे मोहब्बत और इश्क का इजहार किया गया हो, उसे नात कहते हैं। हफ़ीज़ ताइब जो हैं पाकिस्तान के मुमताज़ नात गो शायर हैं। इब्तदाई तालीम अपने गांव गुजरात से पास की। उसके बाद जो है ये ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है उसमें लेक्चरर की हैसियत से काफ़ी अर्सा तक मुंसलिक रहे और उसके बाद इनको इनकी तसनीफ़ जो है सल्लु अलैहि व आलही पर उन्हें 1978 में आदम जी का अदबी इनाम जो है वो दिया गया। अब हम देखते हैं कि इस नात में हफ़ीज़ ताइब जो हैं वो क्या कहते हैं, किस तरह से अपने इजहार का ख्याल करते हैं, इजहार का ख्याल करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। खुश खिसालो खुश ख्यालो खुश खबर खैरुल बशर, खुश निज़ादो खुश नहादो खुश नज़र खैरुल बशर। खुश खिसाल अच्छी खसलत वाला, नेक अच्छी सीरत वाला, खुश ख्याल अच्छी सोच वाला, खुश खबर अच्छी बातें करने वाला, अच्छी खबर देने वाला, खैरुल बशर सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है वो हम इस लफ्ज़ पे देंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैरुल बशर का लक़ब जो है वो दिया गया है। खैरुल बशर से मुराद बेहतरीन इंसान, जो कि तमाम बशरियत के लिए, जो तमाम इंसानों के लिए खैर ही खैर हो, रहमत ही रहमत हो, बेहतरीन हो। तो इसमें हफ़ीज़ ताइब ये कहती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी खसलत जो थी, उनकी सीरत जो थी वो बहुत ही नेक थी। वो बहुत बामुरव्वत थे, मुहज़्ज़ब थे, खुश ख़याल थे, अच्छी सोच रखने वाले थे, शाइस्ता थे और खुश खबर थे, अच्छी बातें बताने वाले थे, लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें करने वाले थे। और खैर यही वजह है कि उन्हें खैरुल बशर जो है वो कहा जाता है कि वो पूरी बनी नो इंसानियत के लिए खैर हैं, बेहतरीन इंसान है। खुश निज़ात अच्छी नस्ल के, उम्दा नस्ल के और अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले थे। खुश नहाद थे, खुश शक्ल थे, खुश नज़र थे, खुश नज़र थे, अच्छी नज़र वाले थे, लोगों के साथ अच्छे तरीके से मिलने वाले थे और सबसे बढ़कर ये कि वो खैरुल बशर थे, तमाम बनी नो इंसान के लिए वो खैर ही खैर थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो खुश ख्याल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हर किसी के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते थे और उनके अंदर मोहब्बत और मेहरबानी का रंग पाया जाता था, जिसकी बहुत सारी मिसालें जो हैं हमें उनकी ज़िंदगी से मिलती हैं कि जब कुफ़ारे मक्का ने शेब अबी तालिब में उन्हें महसूर रखा, मक्की ज़िंदगी को मसाइब और आलाम से पुर कर दिया गया, लेकिन आपने मुशरिकीन मक्का की इन कार्रवाइयों का जवाब जो है वो नहायत खंदा पेशानी से बर्दाश्त से किया। और इसी तरीके से जब शहर ताइफ में दीन इस्लाम की तबलीग के लिए तशरीफ़ ले गए थे तो वहाँ लोगों ने पत्थर मार के आपको लहू लुहान कर दिया और आपने उनको बद्दुआ तक ना दी, बल्कि उनके हक़ में दुआए खैर की। फ़रिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा कि अगर आप कहें तो शायद ताइफ के पहाड़ जो हैं वो इन पर गिरा दिए जाएं, तो आपने कहा कि नहीं, मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है। यही वजह है कि आपको खैरुल बशर जो है वो उसका लक़ब दिया जाता है। रहमतुल लिल आलमीन के तमाम आलम के लिए, तमाम बनी नो इंसान के लिए, पूरी दुनिया के लिए आप रहमत हैं। यही वजह है, वो शेर सुना ना आपने, शेर लिखे ज़रा, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला।
کہ 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ آئے ہیں. رحمت للعالمین جو ہے وہ کسے کہا گیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، کہ وہ ہر کسی کی مرادیں جو ہیں، ان کی خواہشات جو ہیں، ان کی پریشانیوں کو جو ہے وہ سنا کرتے تھے اور ان کا مداوا کرتے تھے. ایک اور شعر لکھیں ذرا. سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے سب سے افضل، میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجھ میں. کہ سب سے اعلیٰ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار ہے، اور ہمارا جو ایمان مفصل ہے، جو ہمارا تفصیلی ایمان ہے، اس کو اگر ہم کوزے میں بند کریں تو وہ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ خیر البشر ہیں. ایک اور شعر لکھیں ذرا. نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر مصطفیٰ بن کے آئے. اب اس شعر میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کی تصویر پیش کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ رہنمائی تھے، محبت تھے، اخوت کا پیکر تھے. اسی طریقے سے خوش نژاد تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اچھا شجرہ نسب رکھنے والے تھے. ان کا خاندان جو ہے عالی تھا، بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے. اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ وہ سب کی بھلائی کرنے والے تھے. دل نوازو، دل پذیرو، دل نشینو، دل کشا، دل نواز تھے، دلوں کو بھانے والے تھے، دلوں کو اچھے لگنے والے تھے، دلوں پر مہربانی کرنے والے تھے، دل نشیں تھے، دلوں میں بس جانے والے تھے، دل میں اثر کرنے والے تھے، دل کشا تھے اور فراخ دل تھے، روشن دل تھے، بڑے دل کے مالک تھے. چارہ سازو، چارہ کارو، چارہ گر خیر البشر. چارہ ساز، چارہ گر، چارہ کار ہم معنی الفاظ ہیں جس کا مطلب ہے لوگوں کے غموں کا، دکھوں کا مداوا کرنے والے تھے، لوگوں کی مشکلات کا، پریشانیوں کا مداوا کرنے والے تھے، لوگوں کے کام آنے والے تھے، لوگوں کے چارہ گر تھے. اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ وہ خیر البشر ہیں. آپ کا لقب ہے کہ آپ بہترین انسان تھے. شعر لکھیں ذرا. مذہب ہے تیرا سب کی بھلائی، مسلک ہے تیرا مشکل کشائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بھی ایک لفظ ایسا کبھی نہیں نکلا جس سے کسی کی دل شکنی ہوتی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ بابرکات ایسی تھی کہ دو جہانوں کی مخلوقات کے لیے دل نواز تھی، دلوں کو بھانے والی تھی، دل پذیر تھی، دل میں بس جانے والی تھی، دل نشیں تھی. جب کسی بات میں وزن پیدا کرنا ہو، کسی بات پہ زور دینا ہو تو ہم معنی الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. تو اس میں بھی اس بات میں زور پیدا کرنے کے لیے دل پذیر، دل نواز، دل نشیں اور دل کشا کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں. اور بڑی مہارت سے تمام الفاظ کو ایک ہی مصرعے میں سمو دیا گیا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جہاں دل نواز تھے، دل پذیر تھے، لوگوں کے دلوں میں بس جانے والے تھے، لوگوں کی مشکلات کو آسان کرنے والے تھے، اور چارہ ساز تھے، چارہ کار، چارہ گر یہ بھی ہم معنی الفاظ ہیں کہ لوگوں کی غم کے مارے لوگوں کی دل نوازی کرنے والے تھے. دنیا میں دکھی انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے جو ہے وہ سکون اور راحت جو ہے وہ ملی. وہی شعر آپ اس میں دوبارہ لگا سکتے ہیں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. تیسرا شعر ہے. سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر
بشر، سر بسر، مکمل، سراپا، سر تا پیر، سراسر، مہر و مروت، محبت، اخوت، پیار، الفت، شفقت، رحم کا پیکر تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس تھی وہ محبت، شفقت اور اخوت کا پیکر تھی۔ سر بسر صدق و صفا تھے۔ صدق کا مطلب ہوتا ہے سچا، سچائی کے راستے پہ چلنے والا، اور صفا کا مطلب ہے پاک، کہ وہ پاک باز تھے، سچائی کے راستے پہ چلنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار بھی آپ کو صادق اور امین جو ہے وہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اس شعر میں شاعر حفیظ طیب جو ہیں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کی مزید خصوصیات جو ہیں وہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو تھی وہ سر تا پا پیار، محبت، اخوت، شفقت کا پیکر تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سچائی اور پاکیزگی کا بہترین نمونہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو بشارت دیا کرو، نفرت نہ دلایا کرو، اور دینی احکام کو آسان صورت میں پیش کیا کرو اور لوگوں کو تنگی میں نہ ڈالو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ہر لحاظ سے آسانیاں ڈھونڈنے کی کوشش جو ہے وہ کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آئے جب کفار اور مشرکین نے آپ کو تکالیف دیں، آپ کے راستے میں مشکلات حائل کیں، لیکن اس کے باوجود ان کا وجود جو تھا وہ سب کے لیے مہر و مروت کا پیکر تھا۔ آپ نے کبھی بھی کسی کی برائی کا جواب جو ہے، کسی کی سختی کا جواب جو ہے وہ سختی سے نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ ہی لوگوں کے ساتھ نرمی سے برتاؤ جو ہے وہ کیا۔ ایک شعر لکھیں ذرا، ہم پہ وہ کتنا مہرباں ہوگا، ہم پہ وہ کتنا مہرباں ہوگا، جس سے دشمن کا دل برا نہ ہوا، کہ جس سے دشمنوں کے دل بھی کبھی برے نہیں ہوئے، تو وہ ہستی جو ہے وہ کیسی مہربان ہستی ہوگی، اس کا لوگوں کے ساتھ کیسا اچھا برتاؤ ہوگا، تو یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم اور ان کے عام لطف و کرم کا ذکر جو ہے وہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اتنے اخوت اور محبت کا پیکر تھے، اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ وہ صدق و صفا تھے، کہ وہ ہمیشہ سچ بولنے والے تھے۔ کوہ صفا پر اہل قریش نے آپ کی صداقت کی گواہی دی تھی اور آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے آپ کی بعثت سے قبل۔ لین دین، کاروبار، تجارت، غرض، ہر زندگی کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کو اولیت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانی دشمن تھے وہ بھی آپ کی سچائی کا اعتراف کرتے تھے اور آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ راست بازی جو ہے وہ آپ کے قول و فعل میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ کافروں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سارے جو ہے وہ سختیاں جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کی، بہت سارے جو ہے وہ تکالیف دینے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہر برائی کا جواب محبت سے دیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے اخلاق سے، آپ کی سچائی سے متاثر ہو کر لوگوں نے دین اسلام جو ہے وہ قبول کیا، اور آپ کو خیر البشر کا لقب اسی لیے دیا جاتا ہے کہ آپ پوری بنی نوع انسانیت کے لیے خیر ہی خیر ہیں، رحمت ہی رحمت ہیں۔ آگے سمجھ، اگلا شعر ہے، صاحب خلق عظیم و صاحب لطف امیم، صاحب حق صاحب شک القمر خیر البشر۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ صاحب خلق عظیم ہیں۔ خلق کہتے ہیں اخلاق کو، عظیم کا مطلب ہے بلند، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بہت ہی بلند اخلاق کے مالک تھے،
اور صاحب لطف امیم، لطف کہتے ہیں کرم کو، امیم عمومی، ہر کسی پر کرم کرنے والے تھے، ہر کسی پہ شفقت کرنے والے تھے، ہر کسی پر رحم کرنے والے تھے۔ جب آپ جہاد پہ بھیجا کرتے تھے لوگوں کو تو اسپیشل ہدایات دیا کرتے تھے کہ بوڑھوں کو اور بچوں کو بے دردی سے قتل نہ کیا جائے، خواہ وہ مشرکین ہی کے بچے یا بوڑھے کیوں نہ ہوں۔ تو لہٰذا آپ کی جو مہربانیاں تھیں، آپ کی جو کرامات تھیں، وہ عمومی تھیں، ہر کسی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے تھے، سچائی کا پیکر تھے، خلق عظیم کا پیکر تھے، بہت زیادہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ اور حدیث نبوی میں ہے کہ مجھے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ مجھے اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک شعر لکھیں ذرا، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ تو ان کے اخلاق کو قرآن کہا گیا ہے۔ قرآن کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ ایک مکمل کتاب ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو ان کی زندگی جو تھی وہ بھی ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم انہیں ایک اچھے باپ، اچھے شوہر، اچھے نانا، اچھے دوست، اچھے ساتھی، اچھے جو ہے وہ نبی، جس کی کوئی مثال ہی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو محبوب کہا گیا ہے اللہ پاک کا۔ تو آپ کی رحمت، شفقت، محبت، صدق و صفا، آپ کا رحم، آپ کا عفو و درگزر، آپ کی شرم و حیا، آپ کی عفت، آپ کی پاک بازی، آپ کے احسان کرنے کی عادت، آپ کی خوش کلامی، آپ کی شجاعت، آپ کی استقامت، آپ کا عدل و انصاف کے نمونے جو ہیں وہ آپ کو صاحب خلق عظیم بناتے ہیں۔ آپ کو صاحب خلق عظیم کس کی وجہ سے کہا گیا ہے؟ آپ کی ان جملہ خصوصیات کی وجہ سے، کہ آپ کی سیرت جو ہے اس میں جا بجا تمام موتی جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں، جس میں ان کی استقامت ہے، عدل و انصاف ہے، اخوت ہے، محبت ہے۔ کیونکہ نظم کے یا نعت کے تمام اشعار ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں، تو اس میں آپ ہر ایک شعر میں دی گئی جو خوبی ہے اس کو آپ دوسری کے ساتھ منسلک کریں گے۔ صاحب خلق عظیم کیسے ہیں؟ کہ وہ خوش خصال ہیں، خوش خیال ہیں، خوش خبر ہیں، اچھے خاندان سے ہیں، اچھی نظر رکھنے والے ہیں، اچھی سوچ والے ہیں، لوگوں کے دلوں میں گھر کر جانے والے ہیں، لوگوں کے لیے چارہ کار ہیں، لوگوں کی مصیبتوں کا، دکھوں کا مداوع کرنے والے ہیں، اخوت کا پیکر ہیں، سچائی کا پیکر ہیں، پاکیزگی کا پیکر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا اخلاق جو ہے وہ عظیم ہے، آپ کا اخلاق جو ہے وہ قرآن ہے۔ اسی طرح سے صاحب لطف امیم ہے، اور آپ کا جو لطف ہے، آپ کی جو عنایات ہیں وہ سب کے لیے یکساں ہیں، وہ سب کے لیے برابر ہیں۔ آپ اس میں کسی کی تخصیص جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں، آپ ہر کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ اگلا مصرع ہے، صاحب حق صاحب شق القمر خیر البشر۔ صاحب حق ہیں، حق کے رستے پہ چلنے والے ہیں۔ ابو سفیان نے کیسر روم میں ہرقل کے روبرو آپ کے حق کی، آپ کے سچائی کی اور صداقت کا اعتراف کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ صاحب شق القمر ہیں۔ شق کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینا، دو ٹکڑے کر دینا۔ قمر کا مطلب ہے چاند، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو انگلی کے اشارے سے جو ہے وہ دو ٹکڑے کر دیا تھا۔ جس شعر میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شعر میں صنعت تلمیح کا حسن جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس شق القمر کے لفظ سے ہمارے ذہن میں وہ واقعہ جو ہے وہ آ جاتا ہے جس سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا کہ
کہ ہم آپ کو اسلام کو تب قبول کریں گے اگر آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو اللہ پاک نے آپ کو یہ معجزہ دیا اور آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ اس کی وجہ سے آپ کو صاحب شق القمر جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ شعر لکھیں ذرا۔ وہ جس کی انگشت کے اشارے سے چاند 2 نیم ہو گیا، وہ جس کی انگشت کے اشارے سے چاند 2 نیم ہو گیا، وہ دست اقدس پہ آ کے جس کے درود پڑھتا تھا ذرہ ذرہ۔ وہ جس کی انگشت انگلی کے اشارے سے چاند 2 نیم 2 ٹکڑے ہو گیا، اور وہ دست اقدس، کس کا دست اقدس؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس ہاتھ، جس پہ لوگ آ کر جو ہے اور ذرے ذرے چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی وہ آ کے درود پڑھتا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ جو ہے وہ خیر البشر ہیں، آپ پوری بشریت کے لیے خیر ہیں، بہتر ہیں، رحمت ہیں۔ آگے سمجھ؟ اللہ حافظ۔ اگلے اشعار جو ہیں وہ کل پڑھیں گے۔